बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 नवंबर मंगल का दिन, इस वक्त तकरीबन 4:30 आप देख रहे होंगे। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, सबसे पहले तहरीक इंसाफ तमाम तर मजालिम फस्तायत के बावजूद अवाम जीत गई। डी चौक तहरीक इंसाफ ने पहुँच कर दिखा दिया। इंतज़ामिया, इस्टेबलिशमेंट, रेंजर्स, पुलिस, मोहसिन नकवी, सहूलतकार, सब के सब हार गए। डी चौक में इस वक्त सूरत हाल क्या है वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। बड़े बड़े इस्तीफ़े आने की तवक्को हो चुकी है। इदारों के बड़े सरबराहान से ये अपील की जा रही है कि फिलफौर तब्दीली का अमल शुरू करें। इमरान खान की रिहाई पर बड़ी पेशरफ्त आने में 24 घंटों में मुमकिन है। पंजाब का किरदार मजीद अहम होने जा रहा है। इस्लामाबाद और पिंडी में जो छुपे हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे निकलना शुरू हो गए। कौन कौन से रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं? बुशरा बीबी, हलीमा खान दोनों ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। और अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के एहतजाज पर 4 बड़े बयानात और ट्वीट्स। मगरबी दुनिया मजबूर होगी, ये दबाव का सिलसिला शुरू। हालात तेज़ी से बदलेंगे। जुल्म और फस्तायत का आखिरी राउंड। गोलियां, आंसू गैस, फायरिंग, शेलिंग एहतजाज को खूनी एहतजाज में बदलने की कोशिश भी की जा रही है। तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या होगी, क़यादत क्या सोच रही है, धरने का ऐलान, मामलात, उसके बाद इन पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले एहतजाज की अपडेट्स जो शाम के 4 साढ़े 4 बजे आप देख रहे होंगे। अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में PTI के कारकुन इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से होते हुए डी चौक पहुँच गए। अली मीन ने डी चौक में पहुँच कर कारकुनों से खिताब किया, पुरअमन रहने का दर्स दिया और कहा इस मकाम से हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक खान का हुक्म नहीं आएगा। हम 1 इंच भी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप का नहीं। कोई हमें नहीं रोक सकता पुरअमन अंदाज में धरना देने से। और अगर हमारे ऊपर जुल्म बंद ना हुआ, हम अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कोई हमें यहाँ से अब उठा नहीं सकता। मुराद सईद का पैगाम है कि जब तक स्टेज से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सदा न गूंजे, वापस कोई नहीं जाएगा। डी चौक पर सिक्योरिटी एहलकार और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हो रही है। आंसू गैस शेलिंग भी चल रही है, बाकायदा फायरिंग भी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें वो धरने की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। सुहेल आफरीदी की बहुत बड़ी वीडियो सामने आई, जिस तरह वो तमाम रुकावटें अबूर करके कंटेनर्स के ऊपर से बाकायदा तौर पर रेंजर्स को इज्जत और एहतराम से हटा रहे थे। और पुलिस के जो तंबू थे वो हवाओं में पतंगों की तरह उड़ रहे थे। बलोचिस्तान का सालारहार काकड़ भी डी चौक पहुंच गया। पख्तून बलोच भाई इस वक्त इकट्ठे हाथों में हाथ डालकर, और कारकुनों का जो पहला दस्ता था ये जब डी चौक में दाखिल हुआ तो वहाँ रास्ता कंटेनर्स लगे हुए थे, रेंजर्स ने ब्लॉक किया हुआ था। रेंजर्स कंटेनर्स के ऊपर चढ़े हुए थे। अब ये 24 तारीख को एहतजाज शुरू हुआ, तीसरा दिन है, आज पहुँचे। इसके बाद फिर डी चौक में तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी थी, रहनुमा निकले। शेर अफजल मरवत भी बाहर है, अली मीन गंडापुर को ज्वाइन किया। शेर अफजल ने निकलने से पहले पार्टी का मुश्तरका फैसले का भी बताया कि जब काफिले इस्लामाबाद पहुँचे हम सब ने ज्वाइन करना है, और साथ दरख्वास्त की कि पिंडी इस्लामाबाद के वो तमाम लोग अब निकल आएँ, काफिलों को ज्वाइन करें। और साथ रेंजर्स और पुलिस से दरख्वास्त की कि पुरअमन हम लोग हैं, खुदा के लिए जुल्म सितम ना करें, अपनी आवाम पे जुल्म ना करें। इसके साथ साथ अलीमा खान का भी बयान आया कि हम लोग भी इस्लामाबाद में पूरी रात से मौजूद हैं। नाकाबिल यकीन मनाजर, पाकिस्तान की अवाम की जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, मुज़ाहिमत जो देखी है वो तारीख़ में लिखी जाएगी। और साथ उन्होंने भी लाहौर और पंजाब के शहरों में लोगों को पैगाम दिया कि आप लोग फिलफोर डी चौक में आके मिलें। और इससे पहले कि अगर आप थोड़े से मनाजर देखें, जिस तरह 0 पॉइंट से निकलते हुए आपने काफ़िले देखे, वो जो पुल क्रॉस करते हुए काफ़िलों की बाकायदा फुटेजेस देखी, सेंटोरस शॉपिंग सेंटर के सामने से जिस तरह बड़ी तादाद में आवाम थी। अब ये याद रखें कि बेलारूस का सदर अभी पाकिस्तान में मौजूद है। तहरीक इंसाफ इसलिए जल्दी नहीं कर रही थी, वरना ये काम बड़े आराम से हो जाना था। ये इस वक्त मनाजर जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहे हैं। देखिए, टाइम्स मैगज़ीन ने इतनी बड़ी खबर लगाई कि इमरान खान के सपोर्टर तमाम रुकावटें अबूर करके दारुल-हुकूमत पहुँच गए। और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हथियार डालने का बाकायदा ऐलान किया। उसने कह दिया कि सिविल हुकूमत के अब इख्तियार में नहीं है कि वो अब या तो हुकूमत कर सकें या रोक सकें। उसकी धमकियाँ लोगों ने जूते की नोक पर रखी। उसने फिर IG और पुलिस को फ्री हैंड दिया कि अब आप जो चाहें करें, जिस तरह मर्जी निपटें। दिन 12 बजे तक पाक फौज के दस्ते डी चौक खाली करके जा चुके थे। उन्हें फिर दोबारा डी चौक में भेजा गया। कंटेनर्स के ऊपर उन्होंने पोजीशन संभाली। अब तहरीक इंसाफ के लोग बड़े आराम से कंटेनर्स के ऊपर चढ़े और उन्हें बड़े इज्जत और एहतराम से रेंजर्स को उन्होंने उतारा। फिर रेंजर्स की तरफ से मसाजिद में बाकायदा ऐलान शुरू हो गए, पुलिस की तरफ से भी, कि एहतजाज करें, तोड़ फोड़ ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं, पुरअमन रहें, कानून को हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। हालांकि तहरीक इंसाफ के कोई लोग ऐसे कानून नहीं तोड़ रहे थे। वहाँ पर डी चौक से DSNG वैन्स को भी उन्होंने भेज दिया। वो सहाफ़ी आगा सरवर, उसने रिपोर्ट सामने आई, हेलीकॉप्टर से बाकायदा फायरिंग होते दिखाई उसने। उसके बाद फिर जो डी चौक के इर्द गिर्द आंसू गैस का धुआं था वो बिल्कुल बैरूत बनाया हुआ था, लेबनान बनाया हुआ था, उन्होंने गज़ा बनाया हुआ था। और अब देखें, हुकूमत के पास बड़ा नादिर मौका है। इमरान खान चूँकि नाहक कैद हैं, ये जानते हैं, अगर उनकी ज़मानत हो तो 30 नवंबर से पहले इमरान खान कानूनी तरीके से बाहर आ जाएंगे। अभी थाना न्यू टाउन पिंडी के केस में उनका जिस्मानी रिमांड का आज आखिरी दिन है। और लाहौर के 8 मुकदमे में जो बहस थी वो भी 27 को है। अगर ये ज़मानत दे दें इन्हीं दिनों में तो लाहौर के मुकदमे में ज़मानत की रिहाई का फैसला कल ही आ सकता है।
اور یہ سب کچھ ہوگا عوام کے دباؤ سے. یہ لاکھوں لوگ اسلام آباد بیٹھے رہے اور انہیں مزید مدد ملنا شروع ہوگی, پنجاب سے لوگ آگے سارے. تو یقین کریں, نومبر کے مہینے کی تاریخ تھی عمران خان کی رہائی کی, وہ آپ کو یہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہو سکتا ہے, زیادہ 2-3 دن لگ جائیں گے. اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے, ایک تو اسلام آباد کے اندر جتنے لوگ پہنچے ہوئے تھے انہیں فل فور باہر آنا ہوگا, قافلے جو سارے ان کے ساتھ ملنے والے تھے ان کو ملنا ہوگا فل فور. اب تو دیکھیں رکاوٹیں کافی ہٹ جائیں گی. پنجاب میں جو قیادت ہے وہ بھی فوراً اٹھے اور جاگے, اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر نکالے, مومنٹم اپنا بلڈ کریں, کیونکہ یہ ظلم کرتے رہیں گے تو اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا. ابھی پولیس کی جو ظلم و بربریت ہے, دیکھیں رات بھی 20 لوگوں کو انہوں نے اسٹریٹ گولیاں ماری. ابھی تحریک انصاف کے بے تحاشا لوگ زخمی ہیں اس وقت, اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں انہیں دیکھیں ڈی چوک کے اندر طبی امداد بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, ان کی مدد بھی کر رہی ہیں. محسن نقوی آپ کو پتہ ہے بہت بڑے وارداتی ہے. پنجاب میں پولیس کے کہتے ہیں جی 2 اہلکار مارے گئے, 119 زخمی ہیں, 22 گاڑیاں ٹوٹی ہیں, اور 11 اسلام آباد پولیس کے زخمی ہیں. رینجرز کے جو 3 لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے بھی اس میں مر گئے. اب 5 جو رینجرز کے لوگ زخمی ہیں ان کے بارے میں کہا, ابھی ان کی شناخت کہہ رہے ہیں جی ہم عمل جاری ہے. اب تحریک انصاف کی طرف سے تو دیکھیں واضح طور پر توڑ پھوڑ بدامنی کا یہ تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. انہوں نے کہا جی سپورٹر ایسے ہی بیٹھے رہے. اب پولیس اہلکار خود اپنا یونیفارم اتار کے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ یہاں ہم سے زبردستی ڈیوٹی کرو, اور یہ زیادہ تر وہ ہے جو سندھ اور پنجاب سے ہیں. کے پی پولیس میں کہتے ہیں جی ہمیں بھی لے جائیں, ہماری جان چھڑائیں, ہم یہاں تنگ پڑے ہوئے, بغیر کھانے کے 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دلوا رہے ہیں, اور ہمیں یہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, اتنی دور سے اٹھا کے یہاں لے آئے. تو یہ تو سب کو پتہ تھا ہونا ہے. اب ان کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ٹکراؤ کا معاملہ انہوں نے کوشش کی تو پھر بہت جانی نقصان ہو سکتا ہے. رینجرز کے 4 لوگوں پر جو گاڑی چڑھ گئی, جس میں وہ صحافی متی اللہ جان نے, رینجرز کے ایک اہلکار وہ محمد الیاس, اس کے بھائی سفیر علی کا انٹرویو بھی کر دیا, اور یہ بہت بڑی خانہ جنگی سے بچایا متی نے بڑا زبردست کام کیا. اور دیکھیں اس نے بندے نے کہا کہ میرا کوئی اس کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. اب ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا, وہ کہہ رہا ہے جی رات کے اندھیرے میں مجھے لوگ نظر نہیں آئے. اب اس کو گرفتار کریں, جو مرضی کریں, دیکھیں قانونی معاملات میں تو کوئی کسی کے ساتھ بدامنی ہوگی تو اس پہ تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اس دھرنے کی وجہ سے. ایک تو بیلاروس کے صدر کے آنے کی وجہ سے وہ جو 2014 میں چین کے صدر کا پروپیگنڈا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا, اور وہ 24 تاریخ پہلے دن سے یہاں موجود ہے, اب آخری دن ہے اس کا آج. دوسرا, حکومت کے پاس اب عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ان کے پاس اہلیت ہے, نہ قابلیت ہے, اور نہ عوام کی مقبولیت ہے. جس طرح انہوں نے کرکٹ کو محسن نقوی نے تباہ کیا, پاکستان کو تباہ و برباد کیا, جیم کیا, معیشت تباہ کی, ملک کو کہاں پتھر کے دور میں لے گئے, آج بھی انٹرنیٹ سب کچھ بند, بدامنی کی ملک میں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ہر جگہ یہ ناکام ہوئے, اور جبر اور ظلم کے ساتھ انہوں نے ریاست چلانے کی کوشش کی. اب اس وقت دیکھیں فوج, رینجرز, چاروں صوبوں کی 60,000 سے زائد پولیس انہوں نے کھڑی کی ہے, 1200 سے زیادہ کنٹینر لگائے, شیلنگ, آنسو گیس, ظلم و ستم, گولیاں مارنے کے بعد بھی یہ ہار گئی. اب آپ خود بتائیں کیا ہوگا. پھر اس پورے احتجاج میں بشرا بی بی کا کردار بڑا اہم نظر آیا. ایک تو کارکنوں کو حوصلہ ملا کہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ ایک اعلان تھا جو کارکنوں کو حوصلہ دیتا رہا. اور دیکھیں بشرا بی بی نے کسی خوشی سے نہیں کیا, مجبوری میں کیا. تحریک انصاف کے اوپر اتنے مظالم ہوئے کہ اس حد تک, اس نہج تک پہنچا دیا گیا. ظاہر ہے اس میں قیادت کی کوتاہیاں بھی کچھ شامل ہیں, لیکن بشرا بی بی کو یہ فعال کردار ادا کرنا مجبوری میں پڑا, کیونکہ سارے جیلوں میں یا تو ڈال دیے قیادت کے, یا ان کے بچے اغوا کیے, یا مختلف معاملات میں انہیں کمپرومائز کیا, بزدل کیا, جو نام آپ دینا چاہیں. مجبور ہو کے بشرا بی بی بھی فاطمہ جناح کی طرح, کلثوم نواز کی طرح, نصرت بھٹو کی طرح, بے نظیر بھٹو کی طرح بلکہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے نکلی, اور آج اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں. دوسری طرف پاکستان کی قوم کا بھی کردار دیکھیں. مزاحمت کی ایک الگ تاریخ انہوں نے بنا دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو اس ظلم اور فسطائیت کے دور میں ایسے دیکھیں نوجوان کھڑے ہوئے جو آنسو گیس کے شیل کے ساتھ گولف کھیلتے رہے, کنٹینرز کے اوپر پارکو کرتے. پارکو آپ جانتے ہیں وہ جمپے مار کے ایک جگہ سے بلڈنگ سے دوسری جگہ. انہوں نے پاکستانی بچوں کو حقیقی معنوں میں ننجا واریئرز بنا دیا. پہلے ان کے ذہنوں میں جو عشق و محبت, پیار والی کہانیاں چلتی تھیں, اب سیاست آتی ہے, شعور آتا ہے, قانون ہے, آئین جمہوریت, سیاسی حقوق, انہیں مضبوط کر دیا انہوں نے, مار کے بھی اور کردار بھی. اب یہ احساس اور قربانی سیکھ گئے ہیں, کھانا بانٹنا سیکھ گئے ہیں, لوگوں سے محبت کا سلوک سیکھ گئے ہیں. تحریک انصاف کو تو یہ چاہیے کہ اپنے شہداء کے جو جنازے ہیں, خدا جو بیچارے شہید ہوئے, انہیں ڈی چوک میں لا کے کریں. اور پھر ایک اور اہم چیز جو کچھ لوگ ابھی تنقید کر رہے ہیں, کچھ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں پیار محبت اور دلیل سے تمام لوگوں کو سمجھائیں کہ نکلے, ابھی احتجاج جاری ہے, بلکہ ابھی تو شروعات ہے, اختتام نہیں ہے. ایک دوسرے کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں کہ فلاں کیوں گرفتار ہوا, فلاں کیوں احتجاج میں لیٹ آیا, فلاں کیوں بیٹھا, فلاں کیوں اٹھا. یہ پارٹی تک حکمت عملی چھوڑ دیں. آپ صرف اپنا جو نشانہ ہے وہ درست رکھیں, بجائے ان گمنام مجاہدوں کے چکر میں پڑنے کے. ایک دوسرے کا بازو بنے, مدد کریں, کھانے کا انتظام کریں, لوگوں کی تکالیف دور کریں. یہ اب مرحلہ جو دھرنے کا شروع ہو رہا ہے, یاد رکھیں 126 دن کا دھرنا یہاں پر ہو چکا ہے. یہ ہو سکتا ہے فیصلہ 26 منٹ میں ہو جائے یا 26 دن لگ جائیں. اس لیے آپ کو پوری طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. نفاق مت پھیلائیں, اور پاکستانی میڈیا چینلز بالکل نہ دیکھیں, بہت بڑی واردات کرتے رہے اس دوران. میں دیکھتا رہا ان کو کچھ چیزیں ان کی,
اور یہ جب کرتے ہیں واردات تو ذہن سازی آپ کے لاشعور میں چیزیں آتی ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بدیانت صحافی گدوں کا ذکر آئے گا, جہاں ایک طرف فیلڈ میں جو ورک صحافی ہیں جن کو سلوٹ کیا کرنا چاہیے, انہوں نے رات کو خبریں پھیلائی, ریڈ زون فوج کے حوالے کر دیا, 45 نوٹیفیکیشن جاری ہوا. یہ جو صحافی ہیں مین اسٹریم میڈیا کے, انہوں نے کہا جی کہ اب جو شرپسند گولیاں مارنے کا آرڈر آ گیا. اندازہ کریں یہ منیب فاروق, غریدہ فاروقی, سہیل وڑائچ, کامران شاہد, کامران خان کے راوی شاوی, ان کے دیکھیں ذرا ٹویٹر, انہوں نے کیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی. تو یہ مین اسٹریم جتنا مرضی بنا لے, وہ تو خیر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے اڑانا ہمیں آتا ہے سب کو. اب بدیانت صحافتی گد میں وہ سہیل وڑائچ کی واردات دیکھ رہا تھا کہ وہ مشورہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کے قومی حکومت میں شامل ہو جائے, کیونکہ قومی حکومت بنانے کا منصوبہ ہے. کہہ رہا ہے الیکشن بھی تسلیم کر لیں, پھر مظاہرے, دھرنے, احتجاج چھوڑ دیں, پاکستان کی قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ بچہ اس وقت پاکستان کا یہ نظریہ سمجھ گیا, یہ آخری عمر میں ان کی ٹانگیں دیکھیں کہاں ہے, قبر میں. اور یہ کامیڈی کے انداز میں کالم لے کے اپنے دل کی حسرتیں, کچھ آل شریف زرداری کے ساتھ نمک حلالی کرنی, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, یہ سب ایسے کالم لکھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں خوابوں کی صورت میں, خیالوں کی صورت میں, مکروہ خواہشات کی صورت میں. پروپیگنڈا ہے بیسیکلی. جیسے ان کے پروپیگنڈے تباہ ہوتے رہے, انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا بشرا بی بی کے بارے میں کہ جی یہ جو ابھی حالیہ ان کی ویڈیو تھی کہ ان سے سعودی حکومت خوش نہیں, تو اب امریکہ جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گا, امریکہ سائڈ پہ ہوگا. ٹرمپ نے خاموشی اختیار کر لی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کہ بین الاقوامی سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پہ ذرا آپ دیکھیں, ایک نہیں, دو نہیں, 4 ٹویٹس اور بیانات. رچرڈ گرنل اس نے 3 لفظ لکھے, ریلیز عمران خان, بس. اس نے بلومبرگ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں پوری عمران خان کی غیر قانونی قیاد کے بارے میں, ملک احتجاج جو سارا معاملہ تھا. اب رچرڈ گرنل جو ہے یہ سفارتکار بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, 2018 میں امریکہ سفیر بھی رہ چکا ہے, انٹیلیجنس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں ڈائریکٹر بھی تھا. اور ابھی یہ جو انتخابات اب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے, اس کا نام ممکنہ طور پر وزیر خارجہ یا قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر بھی ہے, لیکن اسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین روس کے مسئلے کے لیے خصوصی ایلچی بنایا ہوا ہے. تو اس کا بڑا اہم کردار ہے, کیونکہ یاد رکھیں روس اور یوکرین کا ہی معاملہ تھا خان کی حکومت گرانے میں, جس کی بنیاد جنرل باجوہ نے ڈالی. آپ کو یاد ہوگا جہاں سے سائفر اور سارا معاملہ ہوا. اب جنرل باجوہ جو چلا رہا تھا ساری واردات, یہ اس پہ سونے پہ سہاگا ہے کہ یہ شخص ایلچی ہے اس کا. پھر ظلم خلیل ذات نے گولیاں چلانے کے معاملے پر انتہائی شرمناک گھٹیا قرار دیتے ہوئے احتجاج کی حمایت کی اور کہا ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے آنر ہے کہ اپنے شہریوں کے خلاف کبھی بھی نہیں اٹھتے, تو اس لیے مت کریں اس طرح. پھر بائیڈن حکومت کے دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اچانک پنیترا بدلا, عمران خان کے احتجاج کی باقاعدہ حمایت کر دی اور ساتھ ہی اتھارٹیز کو میسج بھیجا کہ کسی قسم کا تشدد وہ ناقابل برداشت ہے. یہ وہ میتھیو ملر صاحب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ کرتے ہیں, عام طور پر پاکستان کے سوالوں کو جواب ہی نہیں دیتے, آج نہیں خاموش رہ سکے, پھنس کے. اب اسی طرح وہ امریکی کانگریس مین جو بریٹ شرمن ہے, اس نے بھی ٹویٹ کی کہ 23 اکتوبر کو ہم سب لوگوں نے, جو کانگریس کے جو ہمارے ممبرز ہیں, انہوں نے جو قرارداد پیش کی خان کی رہائی کی, اس کی وجہ یہی تھی جو ہو رہا ہے. تو اب ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے, خان کو فی الفور رہا کریں. تو ابھی تو دیکھیں ان کے لیے مزید بری خبریں آنے والی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو کیسز بنے تھے, وہ ان کیسز بنانے والوں کی بھی سختی آ گئی. اب وہ سارا معاملہ وہ کھینچے گا. اب وہی سارے معاملات عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے, جو تحریک انصاف کی ٹیم جو ملاقات کرنے کی کوشش کر, اس میں یہی ان کے 3 نکات ہیں کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جس طرح اس کے ساتھ یہاں پر الیکشن کا معاملہ ہوا وہاں ہوا, لیکن وہاں چونکہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی, انہوں نے ابھی تک 8 فروری کو نہیں مانا اور تباہی بربادی کر دی, سیاسی ہائی جیکنگ کی ہے. اب یہ معاملہ وہی ہے, اسی لیے اب آپ کو امریکہ کی طرف سے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا دباؤ آتا ہوا نظر آئے گا. مغربی ممالک اپنا میڈیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, تمام بڑے اخبارات میں, نیو یارک میں آپ دیکھ لیں, ٹائمز میں دیکھ لیں, ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں, اس وقت سب کا سب تسلیم کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان کی عوام کا بھی دباؤ ہے, عوام سڑکوں پر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہنما عمران خان کو رہا کریں. انہیں چاہیے فی الفور عدالتیں کھولیں, عمران خان کے یقین کریں کیسز ختم کریں, خان کی رہائی پر فی الفور عمران خان کو ڈی چوک میں لائیں, خان قوم سے خطاب کریں, اس کے بعد نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, 9 مئی کا بے شک جوڈیشل کمیشن بنا لیں, معافی کی ضد چھوڑ دیں, فل کورٹ بنائیں اور یہ سارے معاملے کو بڑے آرام اور سکون سے یہ حل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان عام معافی کا اعلان اسی وجہ سے بشرا بی بی کی جگہ کہ آپ لوگوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا, جو معاملہ ہوگا آئین اور قانون کے حساب سے, اور آئین قانون کے حساب سے آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو تھوڑی ٹھنڈ رکھنی چاہیے, ڈر اور خوف اپنے اندر سے نکالیں, اور تحریک انصاف کے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا ڈر اور خوف نکالیں, تگڑے ہو جائیں. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.